सदर अलवी का उसके ऊपर एक्ट करना था, उसके बाद चाहे गवर्नर सरफराज की तरफ से ओथ को रोकना था, परवेज़ इलाही साहब की तरफ से इलेक्शंस के प्रोसेस को स्टॉल करना था, जब तक मतलूबा नंबर ना आए तब तक ना करवाने की एक ज़िद थी। जो कुछ भी था ये साथ के साथ वाक़यात वो हैं जो कि उनके पलड़े में पड़ते हैं, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी किसी भी काउंट पे हो वो पीटीआई के खाते में। हमने कोशिश की, हतल वसा कोशिश की, निगोशिएशंस भी किए, बातचीत भी की, जो कि डेमोक्रेटिक लोगों को करनी चाहिए। इतने तल्ख माहौल में भी इतनी जब पोलराइज्ड पोजीशंस थी, जब एक दूसरे के खिलाफ इतना इल्ज़ाम और झूठ था जो कि वो भी उनकी तरफ से ही था, और उसकी मैं अभी अब आपके सामने एक शक्ल रखता हूँ। अब ये तो वो सियासी मामला था जिसमें हम थे। अब इसके साथ एक नया सिलसिला भी शुरू हुआ, और वो नया सिलसिला ये शुरू हुआ कि वही इमरान खान, मैं भी आपके साथ डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि वही इमरान खान जो 3 साल तक मतवातिर आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में क्या कहते रहे, अदारे के बारे में क्या कहते रहे, अदारे के और सिविल अस्करी तल्लुकात के बारे में क्या कहते रहे, हम एक पेज पर हैं, वो क्या था। जब तक उनकी गवर्नमेंट को कायम रखने में किसी न किसी तरीके से, जिसका एतराफ़ वो खुद कर चुके कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई एफर्ट करके उसको कायम रखा जाता रहा, तब तक तो वो मुहिब्बे वतन और बेहतरीन लोग थे। और जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, न्यूट्रलिटी पर चले गए, तो उनके न्यूट्रल होने के बाद उनको न्यूट्रल होने की जो गाली इमरान खान ने दी वो आपके सामने है। न्यूट्रल के साथ बदी को अटैच किया, बुराई के साथ बुराई हमें तशबीह दी बुराई के साथ कि ऑपोजिशन बुराई है, और अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तो आप तो अल्लाह के हुक्म की हुक्म अदूली कर रहे हैं, कुरान के अहकामात की हुक्म अदूली कर रहे हैं, बुराई का आप साथ दे रहे हैं। यानी उस शख्स को कोई रुकावट नहीं है, चाहे वो अपनी मर्जी की एक तशरीह किसी कुरानी आयत की कर दे, अमर बिल मारूफ वाला वो सारा आपके सामने है सिलसिला जब इन्होंने कायम किया। वाहिद दुनिया का शख्स है, लोग कहते हैं कि फलां शख्स दुरुस्त है, फलां शख्स के काम नेकी के हैं, फलां शख्स के काम बदी के हैं। ये वाहिद आदमी है जो कहता है कि मैं हूं अमर बिल मारूफ, और बाकी जो हैं वो सारे वो नहीं वल मुनकर की उसकी कैटेगरी में खड़े होंगे, और जो इस बुराई को नहीं रोकेगा वो न्यूट्रल रह के बुराई का हिस्सा बनेगा। ये थी उनकी पहली पोजीशन। इसी के दौरान एक पोजीशन और इन्होंने इख्तियार की, और वो पोजीशन क्या इख्तियार की और वो क्यों कर की। ये ज़हन में आया कि ये जब मेरी गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है तो मुझे कोई एक ऐसा बयानिया चाहिए जिसको लेकर मैं बाहर निकलूं और मैं पब्लिक के पास जाऊं, और उसमें जाके मैं ये बात कहूं कि मुझे इसलिए निकाला गया कि मेरे खिलाफ एक साजिश की गई और वो बैरूनी साजिश थी। अब ये जो टेप कल से वायरल है, आपने सुनी है सबने, वो टेप जिसमें वो जिनके मुतल्लिक दावा था कि वो खातून खाना हैं, उनकी बात ना की जाए, वो एक घरेलू खातून हैं, और जब कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता था उनका मरियम नवाज साहिबा के साथ या फरियाल तालपुर साहिबा के साथ, कि जब कोई बात होती तो ये कहा जाना कि जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ना करें, और उनके वो जो चीखने चलाने वाला ब्रिगेड था वो आके बैठ जाता था कि घरेलू खातून पे बात कर रहे हैं, घरेलू खातून पे बात कर रहे हैं। तो मैं भी अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा वो घरेलू खातून की वो टेप चला दें। अभी तो वो घरेलू खातून है, अगर वो पॉलिटिकल होती तो अभी तो सिर्फ साजिश का बयानिया दागा है, अगर वो पॉलिटिकल होती तो मुझे खदशा है कि वो एटम बम चलाती। ये जरा चलाएं, पहले सुने वो है क्या, देखें क्या। और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं, तो क्यों है बेटा आज तक आप लोग बहुत एक्टिव हो रहे हैं? एक्चुअली सर ना मेरी बात जी ये जैसे रीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आगे मेरे मानसिक वाले से बोलेंगे, ठीक है, इन्होंने आपसे भी ज्यादा गान डाल रहे हैं, मेरी क्लास में बैठी है तरह उनके इतना गान डाल रहे हैं, लोगों की गवाही देके आप उनका कोई इशू नहीं बनाना, इनका कोई लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके ठीक है ठीक है, ये जो अलीम खान है सब बोलेंगे ना, ये सारी तहत है, तो आप इसको लिंक कर देते हैं गद्दारी के साथ। आपने सोशल मीडिया में लेटर उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर
ٹھیک ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ غداری کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہوئے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غدار کے ساتھ کریں گے. اور غدار باہر کی قوت سے یہ اور سب وہ سارا آپ کو پتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پتا لگ گیا آج آپ نے یہ اس کا اٹھانا ہے کہ دیکھو پتا ہے کہ ملک کے خان کے ساتھ غداری ہوئی اور ملک کے ساتھ ہوئی اور یہ ان کا بیان دیکھیں اس کو آپ اپنے اس کو آپ نے چھوڑے نہیں دینا. دیکھو ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. تو ٹرینڈ بنا دینا کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ملک اور خان کے ساتھ غداری ہوگی. دیکھیں آج ان کے بیان آیا. جی. اچھا دوسرا میں نے آپ کو کہنا تھا مجھے اور جو وہ پڑھا ہے نا اس کے بارے میں بہت انہوں نے گان بڑھانا ہے. اس پہ بھی آپ اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ غدار کون کر رہا ہے. بالکل اس کو اسی طرح کریں گے نا کہ یہ تو سارا اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ اپنے خود بتا رہے ہیں اور اس وجہ سے اور اس طرح سے اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے. اس کو یہ پکڑنا چاہتے کہ یہ چکر کیا ہے کہ خان صدر سے نکل رہے ہیں اور ان کو چیزیں پتا کیسے ہوتی ہیں. اچھا اچھا. ہمیں یہ سمجھ آپ کو لیکن یہ صرف آپ کو بتا دوں کسی کو آتی نہیں کسی کو کرنا لیکن وہ ان کے پیچھے اس لیے ہیں. لیکن آپ نے سو میننگ بائی کہ اس پوری ٹیپ سے 3 چیزیں آپ کے سامنے. ایک غداری, ایک سوشل میڈیا پہ اس کو ٹرینڈ بنا دینا ہے اور جو کوئی بھی بات کرے چاہے وہ علیم خان کرے یا اپوزیشن کی جو اس وقت کی پارٹیز تھیں جو آج کی گورنمنٹ ہے اگر وہ بات کریں میڈ بی پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, مولانا صاحب کی پارٹی, کوئی اور بات کرے تو ان سب کو آپ نے غدار ٹیگ کر دینا ہے. اب اسی دوران آپ سب کے حافظے میں ہوگی یا نہیں ہے تو میں بھی آپ کو دیتا ہوں کہ اسی دوران اس خط کا چرچا آیا کہ وہ خط ایک سازش کا خط ان کے پاس آ گیا. بھائی اگر وہ خط تھا تو 28 دن آپ حکومت تھے اور آپ کو آپ کے بقول اس سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ سازش آپ نے کوئی پکڑ لی ہے تو آپ نے کیوں نہیں بلوایا اس ملک کے چارج ڈی افیئرز کو یا اس کے امبیسڈر کو. اس ملک کے ساتھ آپ نے کیوں نہیں کوئی جوابی مراسلہ لکھا؟ اور وہ کیسی سازش تھی کہ جس کا وہ خود آپ کے سفیر کو بتا رہے. یعنی اس سے بھونگی اور اس سے زیادہ اللاجیکل کو بندہ بات کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی شخص سازش تیار کرے, سازش کہا کس کو جاتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کا بھی نہیں پتا کہ اگر کوئی کانسپریسی ہے تو کانسپریسی کا بیسک انگریڈینٹ تو یہ ہوگا نا کہ وہ سیکریٹو ہو, ڈسکریٹ ہو, ہڈن ہو. عقلی بنیاد پہ بات کرنی ہے نا. اگر ایک چیز ہڈن نہیں ہے, ایک چیز ڈسکریٹ نہیں ہے, اس کو چھپانے کی کوئی شعوری کوشش نہیں ہے تو کیا اس کو لفظ سازش دیا جا سکتا ہے؟ یعنی امریکن ایک ڈونلڈ لو جو ان کے ڈپلومیٹک سروس کے آدمی ہیں یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی ہیں, وہ ہمارے امبیسڈر کو اپنا کوئی ڈسپلیئر کسی ایک کاؤنٹ پہ دے رہے ہیں ویزا ویز. میں بھی میں کوئی سفارتی امور کا ماہر نہیں ہوں, میں کوئی ڈپلومیٹک ان چیزوں کا یا فورن ریلیشنز پہ مجھے کوئی اتنی دسترس حاصل نہیں ہے, لیکن بیسک کامن سینس پہ بات کر رہا ہوں. یعنی اگر ایک ملک جو میں روس کی طرف اپنا جھکاؤ کر رہا ہوں گا اور اس طرف بیٹھے امریکنز یا ویسٹرن جو لوگ ہیں ان کی کوئی کنسرن ہوگی کسی اور ریزن پر, تو وہ میرے ڈپلومیٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. دنیا بھر میں ایسے ہوتے ہیں. ہم ہندوستان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, کشمیر کے ایشو پہ اس پہ بات چیت کرتے ہیں. ہماری چین کے ساتھ ایک اچھی گفتگو ہوتی ہے. بعض اوقات کسی اور ملک کے ساتھ ہوسٹائل ریلیشن شپ کریٹ ہو جاتا ہے, بعض اوقات ہماری کارڈیل ریلیشن شپس بن جاتی ہیں. تو وہ کیسی سازش تھی؟ یعنی جس سازش کا کہ بھائی میں تمہارے خلاف سازش کر رہا ہوں, سازش کو عرف عام میں کانسپریسی کا 109 ہے ہماری پی پی سی میں. تو وہ یہ کہ اس میں تو ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ سازش گھڑی جا رہی تھی, کسی نے سن لیا, کوئی مخبر ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ مطلع کیا جاتا ہے. تو بھائی بنیادی لغوی معنی تو سمجھ لو کہ سازش کے کیا تھے. آپ کی تو ٹوٹل یو کاؤنٹ اٹ. کسی ایک مقدمے میں ان کے پاس کوئی ایک مناسب ٹرائبل گواہ بھی نہیں تھا جس کی شہادت بھی پراپرلی ریکارڈ کی جا سکتی. وہ پہلے مقدمے انہوں نے نیب میں چلائے, اس کی بنیاد پہ کرپشن کا بیانیہ کھڑا کیا, پھر وہی مقدمے اٹھا کر سیم ایک نقطے کومے کا فرق نہیں, فل سٹاپ کا فرق نہیں, اور اس کی بنیاد پہ کرپشن کا بیانیہ کھڑا کیا ایف آئی اے کے مقدموں پہ. پہلے کہتے رہے کہ منی لانڈرنگ 10 ارب ڈیلی, وہ ڈان کی رپورٹ آپ کے سامنے جائے گی کہ 10 ارب روپے کا ڈیلی فلٹر ہے جو پاکستان کی اکانومی سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے. یعنی ایک شخص جھوٹ بولنے کا اتنا جھوٹ یہ توشہ خان بولتا ہے اور ہر روز بولتا ہے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی
ایک ایویڈنس ہے کہ ہمیں کسی ادارے کی کسی ایک جگہ پر کوئی ایسی حمایت حاصل ہے جو ان بائی الیکشنز کے اندر ہمیں کہیں پر مل رہی ہو تو اس کا کوئی ایک پروف دے دے. آپ کی یاسمین راشد صاحبہ سے میں نے 27 تاریخ کو پریس ٹاک کی اور میں نے کہا کہ آپ نے آج یہ بات کی ہے اور اس پہ آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ کوئی ریاستی اداروں کے افسران الیکشن پروسیس کے اندر کو مداخلت کر رہے ہیں. تو ٹیل اس ون، ایک ہمیں کسی پرائیویٹ نمبر سے آئی کال کا ذکر بھی لا کر دکھا دے تو ہم ذمہ دار ہیں. ہم آپ کے اس اٹھائے گئے سوال پہ دیے گئے ثبوت پہ آپ کو جواب دیں گے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے. کہیں پر ہمیں اسٹیٹ، یہ کل آپ کے سامنے کورٹ پہ گئے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ ان کے حق میں تھا. سمجھا انہوں نے یہ کہ اپیل ان کی تھی اور اس فیصلے کے اندر ان کی اپیل اگر سکسیڈ کرتی ہے تو اسی اپیل کے خلاف پہلا لٹیگیشن کا میں نے یہ راؤنڈ دیکھا ہے میرے مشاہدے میں اور کوئی نہیں، کہ اگر آپ کی اپیل اپنی سکسیڈ کرے آپ اس پر مٹھائیاں بھی بانٹ لیں اور اس کے بعد اسی اپیل جو کہ سکسیڈ ہوئی اس کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے جائیں. یعنی لیول آف کمپریہنشن بھی اتنا گیا گزرا ہے کہ اس پر آپ کہیں. آج خان صاحب، پاکستان کو خطرہ بیرونی سازش سے نہیں ہے، آپ کی اندرونی سازش سے ہے. جب تک آپ کے ساتھ کوئی صحیح چلتا رہے آپ ٹھیک ہے. آپ نے ایک ایسی صورت پیدا کر دی کہ آپ نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو پیڈ سوشل میڈیا ٹیم، میں آپ کو ان پلیٹ فارمز کا میں نے لاسٹ پریس کانفرنس میں کہا تھا، میں آج پوچھتا ہوں مجھے بتایا جائے کہ گھرانہ.com کس کا پلیٹ فارم ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم، اور وہ گھرانہ.com کو پی ٹی آئی کے کن فنڈز میں سے پیسے دیے گئے ہیں اور جنرل ہارون کا اس گھرانہ.com کے ساتھ کیا تعلق ہے. اور وہ ریٹائرڈ ایکس سروس مین جو آپ کی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے پیڈ اکاؤنٹس پر ہیں، اور یہی ارسلان خالد ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے اکاؤنٹس کے اندر سے کروڑوں روپے کیسے ڈسپرس کرتے رہے جب آپ کی گورنمنٹ تھی. اور ان گھرانہ.com جیسی ویب سائٹس کو، ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو آپ نے اتنے کروڑ روپے کیسے دیے، اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ یہ ریاست پاکستان کا پیسہ آپ کے باپ کا پیسہ نہیں تھا، کہ جس کو آپ نے اپنی ایک آلٹرنیٹ فیکٹ کریٹ کرنے کے لیے، ایک آلٹرنیٹ ٹروتھ کریٹ کرنے کے لیے، جھوٹ کو اپنے سچ ثابت کرنے کے لیے آپ نے پاکستان کے اربوں روپے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ لگا دیے. اور پھر آپ نے کنیکٹ کر دیا ان کو، وہ جو ایک ویب کریٹ ہوتی ہے ان کو باہر کے ممالک کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، اور وہاں پر آپ کے یہ نمائندے اور جو گماشتے بیٹھے ہوئے تھے، ایک اکاؤنٹ سے سینکڑوں اکاؤنٹ چلا کر آپ نے سب سے پہلے ٹارگٹ کیا، سازش کیا آپ نے پاکستان کے اداروں کے خلاف، ان کو ملائن کیا آپ نے. سو وی سیڈ سر، آپ جو کر رہے ہیں آپ پاکستان کا برا کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی سیاست کا برا کر رہے ہیں. آپ آئینی حدود میں رہ کے سیاست کرتے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن آپ نے پہلے پاکستان کی ساری سیاست کو گندا کیا. آپ نے ان کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے. جب وہ بات نہ بنی، پاکستان کی سفارت کو گندا کیا. آپ نے یہ کہا کہ وہ ممالک جن کے ساتھ آپ کے بائی لیٹرل ریلیشن شپ دہائیوں پر محیط ہیں، وہ اس ملک کے اندر رجیم چینج کی سازشیں کرتے ہیں. آپ کا پریزیڈنٹ اس کو تعریفی اسناد دے رہے، ان کو سفارتی اسناد تقسیم کر رہے. اگر وہ شخص، وہ امبیسڈر سازش کا مرتکب تھا تو یہی عارف الوی اس کو کس طریقے کے ساتھ وہ اس کو اسناد تقسیم کرتا پھر رہے. یہ آپ نے یہ نظریہ ان کی جو وہ گھریلو خاتون ہے، اس گھریلو خاتون کا نظریہ آپ نے سن لیا کہ ان کو گندا کرو، ان کے خلاف چلاؤ ٹیپیں، اور ان کو تم نے غداری کے ساتھ ٹیگ کرنا ہے. یہ تھی آپ کی سازش کی حقیقت. کیا آپ نے عوام پاکستان کو بالکل بدھو سمجھ لیا کہ یہ عورت اگر گھریلو نہ ہوتی، یہ تو آج صرف یہ غداری کے ٹیگ لگوا رہی ہے، یہ تو ایٹم بم چلاتی اور پھر وہ فرق ہوگی. کس کو نہیں پتا تھانے بکے؟ کس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ ٹیکے جو پرائیویٹ سیکٹری تھا کتنے کروڑ میں ایک ڈی سی لیتا رہا؟ کس کو نہیں پتا کہ یہاں پر ایکسینز نے اور ایس سیز نے کیا لوٹ مار کے بازار کرم کیے؟ کس کو نہیں پتا کہ اربوں روپے سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ سے نکل کے بزدار کی جیب کے اندر گئے اور بزریہ بزدار فرح گوگی وہ بشرا بیگم تک پہنچے، عرف عام پنکی پیرنی. یو وانٹ ٹو نو آل دیٹ؟ آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی. کیا یہ کرپشن عمران خان کی مرضی کے بغیر ہو سکتی تھی؟ کرپٹ لوگوں کو چھوڑ دے، کرپٹ لوگوں کو چھوڑ دے، خود کرپشن کے آئیفل ٹاور ہو. کوئی کسی جگہ پر بات کرتے ہوئے بندہ کچھ سوچتا اور بولتا بھی ہے. سو میں بیکاز لمبی ہو رہی ہے بات اینڈ آئی وانٹ عطا صاحب آپ کو کچھ پرٹیننٹ ڈیٹیلز بھی اس پہ دیتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ توشہ خان یہ بھولو کہ کون سا ریاستی ادارہ کس کی مدد کر رہا ہے. بالکل ہم ڈینائی کرتے ہیں تمہارے ان ایلیگیشنز کو.
हम प्योरली पॉलिटिकल फील्ड में हैं, हम ट्रस्ट करते हैं अवाम के इज्तिमाई शऊर पर, और हमें यकीन है कि ये बाई इलेक्शंस नहीं है, ये स्नैप इलेक्शंस हैं, और इन स्नैप इलेक्शंस में 20 में से इंशाअल्लाह अजीज कमोबेश 19 सीटों पर हम तकिया रखते हैं कि इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट्स रिटर्न होंगे। उनको 4 साल की तुम्हारी मिस गवर्नेंस, गुर्बत, बेरोजगारी, जिल्लत, दिन रात लोगों के जो हकूक के ऊपर तुम डाके डालते रहे, वो किसी को भूल नहीं गए हुए। सो वी मीन टू से इट, बिहेव योरसेल्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब ने बहुत तफसील से इन तमाम मामलात पे रोशनी डाली। हमारे पे सवाल ये होता था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मवाद सामने लेके आते हैं, कार्रवाई होती कोई नहीं। तो ये जो करोड़ों अरबों रुपया लूट के खा गए पाकिस्तान, बुशरा गोगी और कप्तान जो है, ये जो करोड़ों अरबों रुपया कमाया है, ये कैसे कमाया है और क्या कार्रवाई की गई है? मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि 1 तारीख को एंटी करप्शन पंजाब ने एक पर्चा दर्ज किया, जिसके तहत 2 गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी हैं। एक राणा यूसुफ नामी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट, और दूसरा मकसूद अहमद। ये मकसूद चपड़ासी हम सुनते थे ना, तो ये मकसूद अहमद एक हमने पकड़ लिया, बताते हैं आपको इसकी तफसील होगी। मकसूद अहमद ये फैसलाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सेक्रेटरी है, और वारदात इंतहाई सादा है। वारदात ये है कि फैसलाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो बैरून मुल्क से आने वाली इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था, फरा गोगी साहिबा ने 10 एकड़ का इंडस्ट्रियल प्लॉट, 10 एकड़ का इंडस्ट्रियल प्लॉट जिसकी कीमत मार्केट में 60 करोड़ रुपए है, वो 8 करोड़ 30 लाख में अलॉट करवाया। ये बड़ी सिंपल सा 60 करोड़ का प्लॉट है, 60 करोड़ का, और वो फरा गोगी, और फरा की वालदा का नाम भी बुशरा खान है। फरा गोगी साहिबा, उनकी वालदा बुशरा खान, और तीसरा कैरेक्टर एहसन जमील गुज्जर। इन्होंने वो गैर कानूनी तौर पे 60 करोड़ का 10 एकड़ का प्लॉट 8 करोड़ 30 लाख में अपने नाम करवा लिया। अब उसके लिए कैसे करवाया? उसके लिए एक फर्जी कंपनी बनाई। अच्छा, अब ये प्लॉट हासिल करने के लिए कानूनी तौर पे उस कंपनी का कैपिटल 2 अरब होना चाहिए। एहसन जमील गुज्जर साहब ने जाली बैंक गारंटी दे के ये प्लॉट अलॉट करवाया है। अब पर्चे में नामजद कौन है? पर्चे में नामजद है फरा गोगी, बुशरा खान फरा गोगी की वालदा, और तीसरा कैरेक्टर एहसन जमील गुज्जर। जो 2 लोग गिरफ्तार किए हैं, ये ओपन एंड शट केस है। ये नहीं होगा कि आप देखेंगे कि 4-4 महीने तहकीकात चल रही हैं, ट्रायल चल रहा है, ये नहीं होगा। हमने जो बंदे गिरफ्तार किए हैं, राणा यूसुफ और मकसूद अहमद, वो बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि ये गैर कानूनी तौर पे अलॉटमेंट हुई थी। और ये एक केस है। ये इमरान खान ना कोई आम आदमी नहीं है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर। क्यों है? क्योंकि इसकी अहलिया साहिबा बुशरा मानिका साहिबा बनी गाला में बैठ के व्हीलिंग डीलिंग करती थी। और कैसे करती थी? वो आम तरीका नहीं था। हमने सुना था मनी लॉन्ड्रिंग दुनिया में होती है, हुंडी हवाला से लोग अरबों रुपया जाता है, अरबों रुपया आता है। ये छोटे छोटे पैकेट्स में अरबों रुपया जाने का जो नया सिस्टम शुरू किया है, इस पे इमरान खान साहब को सलाम पेश करते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हाँ, कहीं मैक्सिको में बड़े बड़े जो ड्रग लॉर्ड होते थे, ये किसी जमाने में ना इन पे नेटफ्लिक्स की सीरीज बनेगी इमरान खान साहब पे, कि ये 2 खवातीन के साथ मिलके अरबों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का, डायमंड का जो रैकेट चलाया है, वो कैसे चलाया है। अब ये तो प्लॉट तो हमने पकड़ लिया ना, अब ये 60 करोड़ का सिर्फ एक प्लॉट का घपला है। अभी पंजाब के अंदर जो थोक के हिसाब से हाउसिंग सोसाइटीज को अप्रूवल गई हैं, वो अंगूठी वाली कि मुझे 3 कैरेट नहीं। अब आप मासूमाना ख्वाहिश तो देखें, आप इसको सराहें तो सही कि खुल्लम खुला कह रहे हैं कि नहीं 3 कैरेट नहीं, थोड़ा बड़ा डायमंड चाहिए, बड़ा डायमंड चाहिए पाना ना, मतलब नजर आएगा बड़ा डायमंड। डायमंड का होता क्या था? डायमंड की बनती थी पोटलियां, छोटी छोटी, वो इतनी इतनी पोटलियां। वो पोटलियां जहाजों में जाती थी, प्राइवेट फ्लाइटों से बाहर।
اور باہر بیرون ملک بلیک مارکیٹ میں وہ ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے. اب دیکھیں یہ کرپشن کا نا بڑا سادہ سا ان کا ایک کلیہ تھا کہ جو چیز آئے لیتے جاؤ, ڈائمنڈ مانگو لوگوں سے, ان کے غیر قانونی کام کرواؤ, پینٹنگز مانگو, گھڑیاں بیچ دو. وزیر اعظم کی دسترس میں نا ڈائریکٹ جس پہ وہ ہاتھ ڈال سکتا ہے وہ صرف توشہ خانہ ہوتا ہے. باقی جو سرکار کا خزانہ نا وہ ایسے نہیں ہوتا کہ خزانہ ہے اور اس میں سے آپ والٹ میں سے پیسے نکال لیں, دھتیاں پڑی ہوئی ہیں لگی ہوئی ہیں, وہ اکاؤنٹوں میں ہوتا ہے پیسہ. سرکار کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, اسٹیٹ بینک ان کو مینٹین کرتا ہے. واحد چیز جس کو وزیر اعظم خود ہاتھ ڈال سکتا ہے فزیکلی طور پہ وہ توشہ خانہ ہے. اور وہ اب دیکھیں نا عمران خان صاحب کی دسترس میں تھا تو لشکاریں مارتی ہوئی مہنگی مہنگی ڈائمنڈ والی گھڑیاں. ایک دوست ملک کے سربراہ نے اس بات کا برا منایا کہ وہ گھڑی صرف ایک تھی دنیا میں. کسٹم میڈ گھڑیاں ہوتی ہیں نا جو سربراہان مملکت آپ کو گفٹ کرتے ہیں, وہ ایک ہی تھی دنیا میں گھڑی. اس کو پتہ لگا کہ بلیک مارکیٹ میں بک رہی ہے. اس نے کہا کس نے بیچی؟ انہوں نے کہا جی عمران خان اس کی بیوی نے. انہوں نے وہ گھڑی اس بلیک مارکیٹ سے اٹھوائی, واپس خریدی کہ یہ بڑی نایاب چیز ہے, یہ بلیک مارکیٹ میں نہیں بکنی چاہیے. اور سرٹیفائیڈ چور آپ کہتے ہیں لے کے آئے ہیں. کس پہ الزام لگاتے ہیں؟ آپ کو باجوہ صاحب نے کہا تھا کرپشن کریں. آپ کی جب کرپشن سامنے آتی ہے تو آپ فوج پہ حملے شروع کر دیتے ہیں. جس دن آپ کا کوئی سکینڈل آتا ہے آپ کہتے ہیں فوج بہت بری ہے, باجوہ صاحب بہت برے. یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے جو اداروں پہ حملہ ہے یہ ایک کبیح اور مکروہ حرکت ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے عمران خان صاحب. اور میں چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ آپ آدھی پانی کی بوتل بھی جیب میں گھر ڈال لے کے جاتے ہیں, خدا کا خوف کریں. یہ جو 2-3 لوگ ہیں نا, یہ جو ویلاگ بھی کرتے ہیں, ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ بیٹھ جائیں, مناظرہ کر لیں. میں 2 لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں, ایک شریف صاحب کو اور ایک ریاض خان صاحب کو, کہ آئے نا بیٹھیں, یہ 60 کروڑ کے پلاٹ والی کہانی جسٹیفائی کر کے دکھا دیں. میں سیاست چھوڑ دوں گا, آپ صرف یہ 60 کروڑ کے پلاٹ والا گپلا آپ جسٹیفائی کر دیں. آپ لوگ حصے دار ہیں اداروں پہ جو حملے ہوتے ہیں. ارشد شریف صاحب اور عمران ریاض خان صاحب کس فوج کو گالیاں دیتے ہیں جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہے؟ اور کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ کیونکہ بشرا بی بی نے, فرا گوگی نے اور احسن جمیل گجر نے عمران خان کی ایما پہ کرپشن کی ہے. یہ گالیاں اس لیے. اور سرٹیفائیڈ چور کون ہے؟ جس نے ڈائمنڈ بیچے, جس نے گھڑیاں بیچی, جس نے افسران لگائے تو رشوت لے کے لگائے. عمران خان صاحب بے نامی دار ہیں. فرا گوگی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. یہ بشرا صاحبہ اور فرا گوگی اور احسن جمیل کا جو ٹرائکا تھا اس کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں. یہ پیسہ ان تک جاتا رہا ہے. وہ جو کہتی تھی کہ کتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کے, میرے خاوند کے کوٹ میں پیوند لگے ہوتے ہیں, پھٹا ہوتا ہے, اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ جو کہہ رہی ہے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹو, یہ بشرا بی بی ماسٹر مائنڈ ہے کہ ہر چیز کو غداری سے لنک کر دو. فوج پہ اٹیک کرو, سیاستدانوں پہ اٹیک کرو, ججز پہ اٹیک کرو, میڈیا پہ اٹیک کرو, اور جو خان صاحب کے خلاف بولے وہ غدار. اور خان صاحب اور ان کا یہ کرپٹ ٹولہ محب وطن. آپ دیکھیے گا جس دن ان کی کرپشن کی داستانیں آتی, اب تو ہم نے گرفتاریاں شروع کر دی نا, پتہ لگ گیا, کلیئر ہو گیا. یہ 2 بندے ہم نے پکڑے ہیں, 2 اور پکڑے ہیں ٹی کے فرنٹ مین مظفر گڑھ سے, وہ ایک الگ کہانی ہے. محکمہ انہار کے ایکس سی این اور ایس ڈی او کو پکڑا گیا ہے, خرم نامی آدمی گرفتار ہے. تو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو معاملات سامنے آ رہے ہیں, اس میں نیوٹرل کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ آپ کا قصور ہے کہ جہاں آپ کی چوری چکاری ڈاکے پکڑے جاتے ہیں, اور کوئی ڈاکہ 50 کروڑ سے کم کا نہیں ہے, جہاں ہاتھ ڈالو 50-60 کروڑ, 1 ارب 2 ارب 5 ارب کے ڈاکے نکل آتے ہیں. اور جس دن نکلتا ہے نیوٹرل بڑے خراب ہے جی, فوج بڑی خراب ہے جی. یہ بند کر دیں, بہت ہو گیا. ہم نہیں جانتے آپ کس کماش کے آدمی ہیں, ہم نہیں جانتے کہ بنی گالا کا خرچہ بھی کچن کا وزیر اعظم ہاؤس کے سے جاتا رہا ہے. ہم نہیں جانتے کہ روز ہیلی کاپٹر پہ جب آپ جاتے تھے کتنا خرچہ ہوتا تھا. یہ تو چھوٹی باتیں ہیں حضور. جو اربوں روپے کے سکینڈلز آ رہے ہیں اور جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو پرچے کٹ رہے ہیں, یہ فرا گوگی کو واپس کیوں نہیں لاتے عمران خان؟ ہم فرا گوگی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو 60 کروڑ کے پلاٹ والا ایشو ہے, فرا گوگی کو اور احسن جمیل گجر کو پاکستان واپس لایا جائے, یہ ہمارا مطالبہ ہے.
بطور سرکار اس پر بھرپور ایفرٹ کریں گے، قانونی لوازمات پورے کریں گے، مگر اگر عمران خان سچا ہے، وہ رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہے کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ فرح گوگی، احسن جمیل اور اس کی اپنی اہلیہ بشرا مانکا یہ کام کر رہی ہے، اور اگر عمران خان سچا ہے اور وہ چور نہیں ہے، اگلی فلائٹ سے فرح گوگی کو واپس لے کے آئے. یعنی غضب خدا کا ایک وزیر اعظم عمران خان وہ تھا جو 11 بجے دفتر جاتا تھا اور 5 بجے گھر آ جاتا تھا. IMF کے ساتھ معاہدے وائلیٹ ہو رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم بھگت رہے ہیں. آج 5 بجے کے بعد فرح گوگی، احسن جمیل گجر اور بشرا مانکا 5 سے 10 اگلا پروگرام چلتا تھا کہ آج کتنے کمائے، تم نے کتنے ڈائمنڈ بیچے، کتنی پینٹنگ بیچی، میں نے آج گھڑی بیچ دی. جس طرح چور ڈاکو کے گینگ نہیں ہوتے شام کو اکٹھے ہوتے ہیں وارداتیں کرنے کے بعد، چھوٹے چور ہوتے ہیں وارداتیں کرتے ہیں شام کو اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہاں بھی کی لٹیا ہے؟ وہ کہے گا جی میں فلاں کڑی لٹ کے آیا جی. وہ کہے گا ہاں میں نے فلاں پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے. تیسرا ڈان ہوگا، وہ کیا مارے گا، ہاں 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 میں نے تو آج 2 ارب کی دہاڑی لگائی، میں نے بینک لوٹا ہے. تو یہ شام کو باقاعدہ بنی گالا میں ایسی محفلیں ہوتی تھیں جس میں فرح گوگی، بشرا مانکا، عمران خان اور احسن جمیل گجر یہ اس طرح کی وارداتیں کر کے شام کو خوشیاں مناتے تھے. تو یہ باتیں کو ڈھکی چھپی ہیں. عمران خان صاحب ابھی بھی واپس لیں فرح گوگی کو. یہ اچھا یہ کیوں نہیں لاتا فرح گوگی کو واپس؟ وجہ سن لیں. جس دن فرح گوگی اور احسن جمیل واپس آئے، گرفتار ہوئے، 1 گھنٹے میں وعدہ معاف گواہ بنیں گے. 1 گھنٹے میں کہیں گے اور فر بولیں گے کہ یہ سب کچھ جو اربوں روپیہ قوم کا لوٹا گیا ہے، یہ عمران خان اور بشرا مانکا کے کہنے پہ لوٹا گیا. اور بشرا مانکا صاحبہ بس کر دیں. یہ جو آپ دین کو استعمال کر رہی ہیں،